गुड इवनिंग। नए अहदनामा में से मुकद्दस यूहन्ना का पहला ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक यानी आखिरी आयत तक हम तिलावत करेंगे। जॉन्स फर्स्ट एपिसल चैप्टर 2 एंड वी विल बी रीडिंग वर्सेस 18 till 28। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, ऐ लड़कों, ये अखीर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अखीर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से हैं, हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल कर इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कौन झूठा है सिवा उसके जो यस्सु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया था तुम में कायम रहता है। और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। गर्ज है बच्चों, उसमें कायम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हों। अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। खुदा के कलाम के पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। नहायत ही खूबसूरत ख़त मुकद्दस यूहन्ना का। उनकी तहरीरों से हम बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। नहायत ही खूबसूरत इंजीली बयान, उसके बाद मुकाशफा की किताब, और फिर ये 3 खतूत जो उन्होंने लिखे, एक आम ख़त और 2 खतूत ख़ुसूसी तौर पर लोगों को लिखे गए, ये सब हमारे पास मौजूद हैं हमारी हिदायत के लिए। और असलूब बड़ा सादा है लेकिन बड़ा दिल खुशकुन भी है। लेकिन पिछली दफ़ा मैंने आपको कहा था कि जॉन डजंट मिन्स हिज वर्ड्स। वो बड़ा बेबाक है और उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाने के बाद बेबाकी आ ही जाती है। वो कन्फ्रंट करता है और मुंह पे कन्फ्रंट करता है चीज़ों को, और शायद इसी में उसके लहजे की, उसके डिक्शन की, उसकी तहरीर की खूबसूरती भी है। अब जब हमने पिछले पुराने अहदनामा की स्टडी की तो दिल चाहा कि रुल कुद्स के कुर्बान हो जाऊं, सदके चला जाऊं। आप कहेंगे क्यों? ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये नॉट बाय डिज़ाइन। मुझे पता भी नहीं होता कि जब मैं किताब शुरू कर रहा होता हूँ कि खुदा का रूह किस तरफ से और किस रास्ते से लेकर चलेगा। अगर आपने खरूज के किताब के 14वें बाब की स्टडी नहीं सुनी तो आज सुन लीजिएगा यूट्यूब पर। और वहाँ पर हमने बात की थी 2 तरह के चलने की, नज़र से चलना, आंखों देखे पे चलना, और ईमान से चलना। वी वॉक ईदर
بائی سائٹ اور بائی فیتھ۔ ہم نے دیکھا بنی اسرائیل سائٹ سے چل رہے تھے، نظر سے چل رہے تھے، موسیٰ ایمان سے چل رہا تھا۔ اور یہاں پر جو ہمیں بتائی گئی ایک بات جو پچھلی سٹڈی میں ہم نے دیکھی تھی، دوسرے باب کی 16ویں آیت، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اس پہ ہم نے بحث کر لی تھی کہ یہ کیا ہے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ آدم اور حوا اسی علاقے میں آزمائے گئے، سمسون اسی علاقوں میں آزمایا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے، داؤد دیکھا اس نے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہاں اس سے ہم باخبر ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہی 3 ایریاز تھے آزمائش کے بیابان میں۔ ہم بھی انہی ایریاز میں آزمائے جاتے ہیں، لیکن دنیا نظر سے، آنکھوں دیکھے پہ چلتی ہے، ایماندار ایمان سے چلتے ہیں۔ آئیے اب اپنے آج کے حوالے کی طرف چلیں۔ اے لڑکوں، یہ اخیر وقت ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 12ویں آیت سے یہ بات شروع ہو گئی تھی۔ اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ اے لڑکوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے ہو۔ پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ ہی از ٹاکنگ ٹو ڈفرنٹ ایج گروپس ہیئر، لڑکے، مرد، بوڑھے، ان سے وہ بات کر رہا ہے، بچوں سے بات کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ ایمان کی درجہ بندی ہے۔ وہ بزرگ کن کو کہہ رہا ہے؟ وہ جو اپنے ایمان میں میچور ہو چکے ہیں یا میچورٹی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آف کورس میچورٹی کوئی منزل نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ ہم میچورٹی کی طرف گامزن رہتے ہیں، اور وہ لڑکے ان کو کہتا ہے کہ جو ابھی ایمان میں آئے ہیں، تازہ تازہ آئے ہیں، ایمان تو لے آئے ہیں لیکن وہ والی میچورٹی ابھی ان میں نہیں آئی۔ وہ جان تو گئے ہیں کہ ان کی نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، لیکن ان کو وہ بزرگوں والی میچورٹی حاصل کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ اور اس میچورٹی کو روکنے والا کون ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر جگہ ہمیں یسوع مسیح نظر آ رہا تھا پچھلی بائبل سٹڈی میں۔ آج اس کے الٹ بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں اپنی ترقی میں، ایڈیفیکیشن میں، مسیح میں بڑھنے سے کوئی روکنے والا بھی ہے، بلکہ وہ جو روکنے والا ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سرے سے ہماری نجات ہو ہی نہیں، یا ہم اپنی نجات سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ دیکھیں، وہ بزرگوں سے اب بات نہیں کر رہا، اب وہ لڑکوں سے بات کر رہا ہے، بیکاز دے آر مور ولنریبل۔ میں نے آپ کو کہا تھا لڑکے عمر میں لڑکے نہیں، وہ جو ابھی ایمان میں تازہ تازہ آئے ہیں۔ سو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے لڑکوں، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ اب اخیر وقت کی بہت ساری ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، کچھ اس کو وہ دانیل کے آخری جو 7 سالوں کا ذکر وہاں پر ہے اس سے تشبیہ دیتے ہیں، بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں اخیر وقت کی، لیکن ایک جنرل ڈیفینیشن بھی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کے انجیلی بیان کے 24ویں باب میں بیان کر دی تھی کہ the time in between the fall of Jerusalem and Jesus' second coming، یعنی سقوط یروشلم جو 70 عیسوی میں ہوا، اس سے لے کر خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے درمیان کا جو بھی وقفہ ہے یہ اخیر زمانہ ہے۔ تو یوحنا اور اس کی کلیسیائیں بھی اخیر زمانہ میں رہتی تھی، ہم بھی اخیر زمانہ میں ہی رہتے ہیں۔ یسوع کب آ جائے ہمیں نہیں معلوم۔
دوسری آمد کب ہو جائے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آخر زمانہ میں رہتے ہیں، اور آخر زمانے کی ایک جو نشانی تھی وہ یہ بھی تھی کہ مخالف مسیح ہوگا، آئے گا۔ اب ایک تو وہ مخالف مسیح ہے نا، اینٹی کرائسٹ، جس کے بارے میں ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، وہ ایک آخری مخالف مسیح آئے گا جو کہ پھر مقابلہ کرے گا، جو کہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے خداوند یسوع مسیح کے سامنے مقابلے کے لیے آ کھڑا ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ یوحنا ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ apart from that antichrist there is the spirit of the antichrist which prevails in every century یا جتنے بھی ادوار گزرے ہیں اس میں مخالف مسیح کی روح کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور یہاں ظاہر ہے مقابلہ کس سے ہے؟ جھوٹے استادوں سے ہے، بدعت پھیلانے والے لوگوں سے ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ خط ہی بدعتیوں کے خلاف لکھا گیا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آخر زمانہ میں تو مخالف مسیح نے آنا ہی ہے، اور اس کے علاوہ ہر زمانے میں مخالف مسیح the spirit of the antichrist would be prevalent in one way or the other۔ اور یہ کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ Now he tends to define them۔ اس نے کہا چونکہ اب آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے these are the last days now، یہ آخر زمانہ ہے کیونکہ آ گئے ہیں۔ and remember this is the first century، یہ پہلی صدی عیسوی کی بات کر رہے ہیں ہم، اور بدعتیں وہیں سے پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ الجھاؤں گا نہیں آپ کو بدعتوں میں، بٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ پیدا فرسٹ سینچری میں ہوئی تھی، زور انہوں نے پھر سیکنڈ سینچری میں پکڑا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے کیونکہ وی سی دا اسپرٹ آف دی اینٹی کرائسٹ ورکنگ، اور وہ کن لوگوں میں آ کر کام کر رہا ہے؟ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے ہیں۔ یعنی پہلی نشانی ان کی کیا ہے؟ کہ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے ہیں، مگر ہم میں سے تھے نہیں۔ یعنی وہ جو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہیں، وہ ہم میں سے تھے نہیں، وہ کبھی بھی ہمارے نہیں تھے، لیکن ہمارے درمیان رہتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ جو بدعتیں ہیں یہ کلیسیا کے اندر ہی سے جنم لیتے ہیں، یہ بدعتی جو ہیں یہ کلیسیا کے اندر ہی پلتے بڑھتے ہیں، اور انہی سے خداوند یسوع مسیح نے بھی خبردار کیا تھا، انہی سے یوحنا بھی یہاں پر ہمیں خبردار کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ پولس رسول کے خطوط بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہاں پر بھی اکثر خطوط بدعت کے خلاف ہی لکھے گئے تھے۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ یہ جو مخالف مسیح کی روح میں چلتے ہیں لوگ، جو بدعتی ہیں، جو جھوٹے استاد ہیں، وہ تھے تو ہم میں، یعنی نکلے تو ہم میں سے ہیں، لیکن وہ کبھی they did not own us، وہ کبھی ہمارا حصہ بنے ہی نہیں تھے۔ ہم نے ان کو گلے لگا لیا، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ سے کھوٹ رہا، اور اب وہ علیحدہ ہو گئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ اور کوئی ایک بدعت اٹھا کے دیکھ لیجئے، کچھ بھی باہر سے نہیں آیا، سب اندر سے ہوا، اور ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے، اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ یہاں پر ایک لفظ آ گیا
مسا. آج کچھ سیکٹس میں، کچھ ڈینومینیشنز میں، عبادتوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے مسا. آپ کو پتہ ہے پورے نئے عہد نامہ میں یہ لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا؟ 3 دفعہ، اور وہ تینوں یہیں پر ہیں. اسی آج کے حوالے میں ہی صرف ہمیں مسا کا ذکر ملتا ہے، اور کہیں نئے عہد نامہ میں انوائنٹنگ کا یا مسا کا ذکر ہمیں نہیں ملتا. لیکن آج ہماری عبادتوں میں سب سے زیادہ ذکر انوائنٹنگ کا ہوتا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسا کیا گیا ہے اور تم سب کچھ جانتے. مسا کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم کو پاک روح مل چکا ہے. اس قدوس کی طرف سے، خدا کی طرف سے تمہیں پاک روح مل چکا ہے، اور چونکہ تمہیں پاک روح مل چکا ہے تم سب کچھ جانتے ہو، کیونکہ مالک جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ جب پاک روح آئے گا، روح حق آئے گا، تو وہ میرے منہ کی باتیں تمہیں یاد دلائے گا. تم یو نو ایوری تھنگ، تم سچائی سے واقف ہو. میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے. میں صرف خبردار کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں. یو نو دا ٹروتھ. مالک نے کہا تھا کہ سچائی سے واقف ہو گئے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تم آزاد کیے جا چکے ہو. اس لیے نہیں لکھ رہا. کس کو لکھ رہا ہے اب؟ یہ لڑکوں کو، وہ جو ابھی نو آموز ہیں اپنے ایمان میں، ان کو وہ لکھ رہا ہے تاکہ انگرین کر دے اس سچائی کو ان کے اندر. وہ کہہ رہے تم آلریڈی جانتے ہو، تمہیں مسا بھی مل چکا ہے. یو ہیو دا ہولی اسپرٹ ان یو. اب کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ ٹیسٹ کیا؟ کیسے پتا چلے گا کہ کون مخالف مسیح ہے؟ ہو از دی اینٹی کرائسٹ؟ جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا. رائٹ؟ پوری بنی اسرائیل قوم مسیح کا انتظار کر رہی تھی نا. لیکن جب یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ وہ مسیح ہے، تو پھر کپڑے پھاڑ دیے سردار قائن نے پینتوس پیلاطس کے سامنے، اور کہا کہ اب ہمیں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے. تو یسوع کو مسیح ماننا یہ ہمارے ایمان کی اکائی ہے. اس ایمان پر ہم کھڑے ہیں. تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو اگر کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے، جو یسوع کو مسیح نہیں مانتا، وہ مخالف مسیح ہے. مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، بیکاز دے آر انٹرٹوائنڈ. آپ یہ پیکج ڈیل ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آپ باپ کو چھوڑ کے بیٹے کو نہیں اپنا سکتے، آپ بیٹے کو چھوڑ کر باپ کو نہیں اپنا سکتے. دس از اے پیکج deal. Either you accept them both or you don't accept any one of them. So, جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، ہو نہیں سکتا. جو اپنے حتمی اور آخری مکاشفہ، خدا کے آخری مکاشفہ کو جو ریجیکٹ کرتا ہے، اس میں وہی مخالف مسیح ہوگا. جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے. پھر اپنے مالک کی بات دہرا رہا ہے نا، میں اور باپ ایک ہیں.
جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس نے کہا یو کین ناٹ، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں باپ کو تو جانتا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان جیزس ایز ہز سن، یا اس کے مسیح ہونے پر مجھے اعتراض ہے، تو یہ پھر فٹ نہیں ہوتی بات۔ تو کیا نشانی بتائی؟ ایک وہ ہم میں سے نکلے ہیں، دوسرا وہ یسوع کے مسیح ہونے کا، اور اگر مسیح ہونے کا انکار کرتے ہیں تو پھر باپ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے، جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو۔ کیا سنا تھا شروع سے انہوں نے؟ شروع سے تو یہ پرانا عہد نامہ سنتے آ رہے تھے نا، تو پرانے عہد نامہ کی بنیاد پر پھر انہوں نے انجیل کا پیغام سنا، اور غالباً یوحنا ہی سے سنا۔ کہا جو سنا ہے اس پر قائم رہو۔ غلطیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں اگر کوئی اور، چاہے وہ آسمان کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، تم کو اس انجیل کے علاوہ کوئی اور انجیل سنائے جو ہم نے تم تک پہنچائی ہے تو ملعون ہو۔ May he be damned، ملعون ہو وہ۔ تو یہاں پر وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے، بدعت سے بچنے کا راستہ کیا؟ سچائی تو تمہارے پاس ہے، دیٹ از ون میجر ایڈوانٹیج دیٹ یو ہیو، یو ہیو دا ہولی اسپرٹ ان یو، اور اس کے تھرو تم سچائی تک پہنچ چکے ہو۔ اس سے بڑا ایڈوانٹیج تمہیں اور کوئی نہیں، دس از دا ہوم ایڈوانٹیج دیٹ یو ہیو۔ اب آپ ہوم پچ پہ کھیل رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ کلام۔ کیا بچائے گا تمہیں بدعت سے؟ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ کلام میں قائم رہنا، ملاوٹ نہیں ہونے دینا، تو پھر کیا ہوگا؟ تم بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے، اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندہ، دیٹ از دا ریوارڈ۔ یعنی اس نے دو نشانیاں بتا دی مخالف مسیح کی، ون فرام ودن نکلے، دوسرا وہ یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے، باپ کا اور بیٹے کا انکار کرتا ہے مخالف مسیح۔ بچنے کے دو طریقے کیا ہیں؟ پاک روح ہے اندر، سچائی اندر ہے، مسا ہے، من، دیٹ از شیلڈ، اور دوسرے کلام ہے، وہی کلام جو تم نے شروع سے سنا ہے، ملاوٹی کلام نہیں، یا اس کی ایسی تشریح نہیں جو تمہیں پٹڑی پر سے اتار دے۔ میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تھا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہیں۔ So the trick is in abiding، قائم رہنا ہے۔ اس نے کہا وہ مسح تمہارا قائم رہتا ہے، تم روح میں رہتے ہو، تم سچائی میں قائم رہتے ہو، تم ابلیس کی ان چالوں کا، مخالف مسیح کی ان چالوں کا مقابلہ کرتے ہو، دیٹ از انف۔ ٹھیک ہے جی، وہ تمہیں سکھاتا ہے، سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا
اسی طرح تم اس میں قائم رہتے. So the Holy Spirit and the Word of God are there to protect us. خدا کا کلام، خدا کا روح ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. ہمیں گراؤنڈڈ رہنا ہے اس ریالٹی میں، اپنی سچائی کو جانے نہیں دینا ہاتھ سے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے آخر میں؟ غرض اے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. I mean, the ultimate test would be the coming back of Jesus. تو وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر یوحنا؟ اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو، چھپتے نہ پھریں، اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کیا کہا تھا پولس رسول نے مرنے سے پہلے؟ تیموتھیوس کا دوسرا خط 4 باب، میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. تو ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، ایمان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو کیا پولس رسول شرمندہ ہوں گے یسوع کی دوسری آمد پر؟ یقیناً نہیں. اور جو پولس کی طرح یہ کہہ سکتا ہوگا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا. اور اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہیں تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے. یہ بحث ہم خط کے شروع سے کرتے چلے آئے ہیں کہ راست بازی ہماری اپنی نہیں، راست بازی کس کی؟ خداوند یسوع مسیح کی، جو ہمیں امپیوٹ ہوتی ہے، ہمیں دی جاتی ہے، ہمیں اڑائی جاتی ہے تاکہ ہمارے گناہ ڈھکے جائیں. اور پھر ہم اس راست بازی کو پروف کیسے کرتے ہیں؟ دیٹ از تھرو ایکٹس آف رائچسنس. ہمیں راست بازی کے کام نجات حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنے ہیں، ہمیں راست بازی کے کام اپنی نجات کا ثبوت دینے کے لیے کرنے ہیں. تو مخالف مسیح آئے گا بڑا والا، لیکن ہر زمانے میں مخالف مسیح ہوں گے. کہاں سے نکلیں گے؟ کلیسیا میں سے نکلیں گے. مسیح کے، یسوع کے مسیح ہونے کا، باپ اور بیٹے کے رشتے کا انکار کریں گے. اور پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس مسیح ہے، ہمارے پاس پاک روح ہے، اور ہمارے پاس خدا کا کلام ہے جو کہ ہمیں بچا سکتا ہے. The trick is آخر تک قائم رہنا ہے. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.